अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मोहम्मद शुएब। लेकिन हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और वो मेहमान नहीं है बल्कि मेजबान हमारी है, टीम का हिस्सा है जो कि हमेशा हमारे साथ होते हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है कार्टूनिस्ट मजहर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़रिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कैसे ठाक। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लग बिल्कुल। रहा है कि आज शो बहुत अच्छा होगा, यानी आज भी शो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चले और बड़े ये सुबह energetic सुबह हैं। अगर आपको तारीफ सुनने को मिल जाए ना तो मुझे लगता है कि दिन जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। वो शुएब, खुद भी बहुत प्यारे हैं, वो इसलिए भी ये बात कर रहे हैं। इंसान खुद जितना प्यारा होता है उतनी ही प्यारी वो बात करता है। बड़ी खूबसूरत सी बात, और इसके साथ ही हमारे इस शो का आगाज। नाज़रीन, बहुत से टॉपिक्स हैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन चूंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि मुहर्रम का महीना है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुहर्रम की बात करेंगे। आज 3 मुहर्रम, और जब बात मुहर्रम की हो रही है, जब बात हक और बातिल के जंग के महीने की हो रही है, जब बात हो रही है कि ये अज़्म और कुर्बानी की दास्तान का महीना है, जब इमाम हुसैन पर मदीने की ज़मीन तंग पड़ने लगी और यजीद की जानिब से बैत का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा, तो इमाम हुसैन ने अपने नाना का शहर मदीना छोड़ के जाने का इरादा किया। कूफा वालों ने हज़ारों ख़त लिखे, इमाम हुसैन को बुलाया था कि आप यहाँ आइए, पनाह ले लीजिए। इमाम हुसैन ने अपने सफ़ीर, अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा ताकि वो वहाँ जाकर हालात का जायज़ा ले सकें, लेकिन सारे के सारे कूफी अपने वादे से फिर गए और फिर इब्ने ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम को धोखे से कत्ल कर दिया। जब इमाम हुसैन तक ये खबर पहुंची, ये बात उन तक पहुंची, तो उन्होंने कूफा जाने का इरादा तर्क किया और करबला की जानिब रुख किया। और 2 मुहर्रम, यानी कल 2 मुहर्रम था, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। आज 3 मुहर्रमुल हराम। तो आज क्या हुआ कि यजीद का कमांडर उमर इब्ने साद मजीद 22,000 फौजी लेकर करबला पहुंचता है और एक बार फिर यजीद का मुतालबा दोहराता है, यानी बैत करने का कहता है। इमाम हुसैन ने एक बार फिर जवाब वही दिया। जरा जवाब सुनिए कि जो यजीद को पहले कहा था कि मैं इब्ने फातिमा हूं और मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। उमर इब्ने साद ने कहा कि अगर आप बैत नहीं करते तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। सैयदुल शुहदा बोले कि हम मौत से नहीं डरते, शहादत हमारी मिरास है। नाना के दीन की बका के लिए मेरा पूरा खानदान कटने को, मर मिटने को तैयार है। इसी दौरान इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी खत लिखा और कहा कि 4 जानिब से दुश्मन के घेरे में हैं, दुश्मन के निरगे में हैं, बच्चे भी साथ हैं, ख़वातीन भी साथ हैं। लिखा उनको, अगर आ सकते हो, मदद को आ सकते हो तो असर आशूर से पहले आना, वरना मुलाकात रोज़े क़यामत होगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिनकी उम्र 70 बरस थी, अपने ग़ुलाम के साथ करबला पहुँचे और उनके बुढ़ापे का ज़रा आलम देखिए। कमर पर पटका बांधा, कमर इस तरह से सीधी की और वो जंग लड़ी कि क्या कोई जवान वो जंग लड़ता। बताने का मकसद क्या है कि जब बात हक के, जब बात सच की होती है तो उम्र कोई मानी नहीं रखती। यही वजह है कि इमाम हुसैन के लश्कर में उनका 6 माह का बच्चा भी था, 18 बरस का जवान भी था, उनके बड़े भाई का 12 साला बेटा कासिम भी था और 32 बरस का भाई भी था, और उन सब ने दीन की नुसरत की खातिर राह खुदा में सर कटा दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक वाक़यात हैं करबला के। ये शहदा हैं कि जिन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं माह मुहर्रम में, और यकीनन के सारा साल जब भी हम इनके बारे में, इनकी यादों को ताज़ा करते हैं तो हर आंख अश्कबार हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी शहदाए करबला के हवाले से जुड़े हुए इस किस्से की लड़ी को आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसी से 3 मुहर्रम वाक़यात की इस्लामी तारीख के मुताबिक बाज़ रवायात में ये बताया गया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आज के रोज़ कैद से रिहा हुए थे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद कुछ टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं शुएब, और बात करते हैं आज एक और दिन की मुनासबत के हवाले से। और कुछ ऐसा है कि आज इंटरनेशनली वर्ल्ड सैंड डे मनाया जा रहा है। इस दिन के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया जाए। मतलब ये कि आजकल का जो माहौल है ना, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा स्लैंग वर्ड यूज करूं, बड़ा मम्मी डैडी का और बड़ा बर्गर सा माहौल हो गया है, तो कहती कि नहीं, बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलना, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये मत करने दें, वो मत करने दें। और अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, सिर्फ इतने भी पुराने नहीं है हम, लेकिन फिर भी हमारी नानी और दादी की बात कर लेते हैं। तो कहती थी
बच्चों को खेलने दो, मिट्टी में खेलने दो। मिट्टी में खेलेंगे तो जरा मजबूत होंगे, इनके आसाब अच्छे होंगे। उस वक्त हमें ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जब हमने रिसर्च की और हमने देखा कि किस तरह से आप तक ये नॉलेज हमने कन्वे करना, तो मालूम हुआ कि भाई वाकई ये मट्टी में खेलना और बच्चों को खेलने देना या मट्टी के साथ खेलने से किस तरह से आपकी शख्सियत में या बच्चों की इम्यूनिटी में इजाफा होता है। एग्जैक्टली इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे या बच्ची जो भी खेल रहा है मट्टी के साथ खेलने दीजिए। ये जो मट्टी के साथ कांटेक्ट है बड़ा ही प्यारा कांटेक्ट है, क्योंकि जाहिर है इम्यूनिटी जो है उसका डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। और जब बात इम्यूनिटी की होती है तो इम्यूनिटी की बात हम किस दौर में कर रहे हैं, जबकि बात ही सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की हो रही है। कोविड किसको मुतासर करता है? जिसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जब बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चे मजबूत होंगे, बच्चे मजबूत होंगे तो माशरा मजबूत होगा। अब तो जरियाब ये भी कहा जाता है कि बच्चे अगर खेलना चाहते हैं मट्टी के साथ तो सिंथेटिक सैंड ला दीजिए, वो सिंथेटिक सैंड के साथ खेल लेते हैं। सही है। अच्छा, लेकिन ये भी है सॉरी, ये वो वाली मिट्टी की बात हो रही है जिस तरह से हम कच्ची मिट्टी की बात करते हैं, जिसकी खुशबू आती है, जिसकी खुशबू आती है, जिसमें हमारे फलदार दरख्त लगते हैं, पौधे उगते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो ना सिर्फ और अगर उस पर हम बात करें कि हम लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लामी तारीख है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि इंसान को मट्टी से बनाया गया है। बेशक इंसान मट्टी से बना है, इंसान के जिस्म ने मट्टी में ही जाना है। चलिए, ये तो हमने बात की है जी प्ले इन द सैंड डे। तो आज आपने करना है क्या? आज आप सब ने, चाहे आप मम्मी पापा हैं, चाहे आप छोटे छोटे से बच्चों के बड़े बड़े से भाई हैं, आज आपने खुद भी जाकर थोड़ी देर मट्टी से खेलना है और बच्चों को भी लेकर जाना है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये थी कि थोड़ी सी मट्टी का पहाड़ हम यहाँ पर बनाते, काके कुके लेके आते और कहते खेलो और सबसे पहले मैंने सेट पे शुएब के बच्चे बुलाने थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मट्टी से खेलना था। तो आज आपने लाजमी ये करना है, इसलिए कहते हैं बच्चों को पार्क्स लेकर जाएं बच्चे ताकि मट्टी से खेल सकें। अच्छा जी, तुमने बात कर ली है प्ले इन द सैंड डे की, जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब बच्चों के बाद बड़े बड़े डायनासोर्स की। डायनासोर की जब हम बात करें तो आज जनाब 12 अगस्त, तो 12 अगस्त 1990 सबसे बड़े डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं ये दरियाफ्त हुए थे। और दरियाफ्त भी किस तरीके से हुए थे कि एक चट्टान से एक हड्डी जो है बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई थी, उसके बाद जो खुदाई की गई और इस खुदाई में भी जरियाब 10 साल लगे, अ डिकेड, जिसमें ये सारा जो डायनासोर का वो ढांचा है वो बाहर निकला था। टायरानोसोरस, टीरेक्स भी कहते हैं इसको, और इस स्केलेटन को स्कॉटी कहते हैं। और सॉलिड सैंड स्टोन केसिंग, और ये इससे मुतालिक हम आपको कुछ मनाजिर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो एक्सकवेशन हुई थी ये बेसिकली अल्बर्टा के जो पैलेंटोलॉजिस्ट थे उन्होंने की थी, और वर्ल्ड लार्जेस्ट टायरानोसोरस रेक्स और लार्जेस्ट डायनासोर का जो स्केलेटन है वो कनाडा में दरियाफ्त हुआ था, जिसके कुछ मनाजिर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि हैरत अंगेज तौर पर सेव का ढांचा 90% से ज़्यादा मुकम्मल था और हड्डियाँ इंतहाई अच्छी तरह से महफूज थीं। और ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि $5000 इसके ढांचे की खुदाई के लिए अदा किए गए थे शुएब, जिसे साफ किया गया और हिल सिटी में वाक़ कंपनी हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये वो सिचुएशन है और ये वो बड़ा सा डायनासोर है जिसके फॉसिल जो है वो आज के दिन दरियाफ्त हुए और बताया गया खुदाई के बाद कि ये इस तरीके से खुदाई की गई और ये मामला यूं अपने अंजाम को पहुंचा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम स्टोरी हैं, उसे भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ये स्टोरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। ये इसे अगर हम सोशल मीडिया कहें, उसका दौर कहें, न सिर्फ एक मुख्तसर सा लफ्ज़ है बल्कि साथ ही साथ ये सोशल मीडिया की जंग भी इसे कहा जाता है। और ये जंग उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम देखते हैं कि हमारे मुखालिफ ममालिक जो हैं वो किस तरह से घटिया मवाद इस्तेमाल करके पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत तालिबान के खिलाफ अपने इलाकों के दिफा में इस्तेमाल हो रही है। तो अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी हुसैन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर की बात तो बहुत होती है और बहुत से लोग हैं जो कि इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब हम तज्जिया और आदाद शुमार की बुनियाद पर आपके साथ बात कर रहे हैं और करते रहेंगे कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान, किस किस्म इंफॉर्मेशन वॉर का पाकिस्तान को सामना है। लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए कहना चाहता हूं कि हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जंग जारी है, लेकिन मोईद यूसुफ साहब ने यह भी कहा कि हमारी सोशल मीडिया टीमों ने अच्छा काम किया और उसमें हमारे थिंक टैंक भी शामिल हैं जिन्होंने अब ये बात वसूख से साबित कर दी है, वाज़ेह कर दी है और वह शवाहिद के जरिए बात साबित की जा रही है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से जैसे ट्रेंड्स हमें सामने नजर आते हैं, सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड, वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जिस तरह दुनिया में कोई तूफान आ चुका है। तमाम अफगानिस्तान में 20 साल की जो नाकामी है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ऐसे ट्रेंड्स जान के चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 4-5 स्लाइड्स वो जब दिखा रहे थे तो कह रहे थे कि 2020 बात करें तो बलोच और पाकिस्तान की रियासत सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बार बार ऐसे ट्रेंड्स चलाए जाते रहे। जैसे अफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ मामलात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रेंड्स हमें नजर आते हैं। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह उन्होंने कुछ थीम्स का इंतखाब किया है, वो यानी 5 बड़ी थीम्स हैं जिनका इंतखाब किया जाता है मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को मुतासर किया जाए, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने की साजिश की जाए। हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पर पाक आर्मी इसको बदनाम करना, इस थीम पर काम करते हैं। कौम परस्ती के लिए राय आमा बनाते हैं। पाक चीन इक्तसादी राहदारी सी पैक इसको बराह रास्त निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में चला जाए या ग्रे लिस्ट में रहे, इसकी बात करते हैं। अफगानिस्तान में तमाम नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना, ये वो थीम्स हैं जिस पर काम किया जाता है। बिल्कुल यही है और कुछ इस तरह के ट्रेंड्स भी इसके बारे में जो हैं वो निकाले गए। उस ट्रेंड्स के बारे में भी आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन इस अहम मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त अस्सलाम वालेकुम सर। हम बल्कि लाउंज में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शोएब आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आई, कोई देरी नहीं। क्या मुशर्रफ ज़ैदी साहब कैसे हैं आप? सुबह पाकिस्तान में आपको खुशामदीद। एक चैनल पर मुशर्रफ ज़ैदी साहब मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते थे, आज सुबह पाकिस्तान की जीनत है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया दावत देने का, बहुत मुबारक हो PTV को और आप लोगों को। ये आज कौन सा ये आज चौथा शो है माशाल्लाह, तो आपने बड़ी देर से बुलाया। नहीं, अहम टॉपिक था, अहम मौजू था, तो उसके लिए आप जैसे सीनियर तज्जियाकार की जरूरत थी। और मैं शोएब से यही कह रही थी आपके आने से पहले कि सर मेरे साथ एक चैनल पर हुआ करते थे जहां पर हम काम करते थे और वहां पर जब मुशर्रफ ज़ैदी साहब तज्जिया दिया करते थे तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ करता था। ऐसे नहीं है कि हमने वायरल करने के लिए या रेटिंग लेने के लिए मुशर्रफ ज़ैदी साहब, लेकिन हो जाता था, हो जाया करता था। खैर मुशर्रफ ज़ैदी साहब टॉपिक की तरफ आते हैं। कल भी आपसे डिस्कशन हो रही थी इस बारे में कि इस तरह का मामला है और हम चाह रहे हैं कि हम आपका तज्जिया कर लें। पहले भी डिसइंफो लैब के वाकयात रूनुमा होते रहे और अब भी जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मतलब 2 साल का डेटा, तो किस तरह से आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। जब भी अफगानिस्तान में अमन की बात होती है और पाकिस्तान उसमें कामयाबी समेटता है, हम देखते हैं इस किस्म के ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। कितना ज़रूरी हो गया है कि अब कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सोशल मीडिया और इस किस्म के ट्रेंड्स पर? देखिए, सोशल मीडिया जो है उससे ख़ास तौर पे कल जो ख़बर आई है और जो वाज़े किया है हुकूमत ने कि ये चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये नया नहीं है, जैसे आपने खुद फरमाया ये 2 साल से तो ये चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी दीगर ट्रेंड्स जो है चलते रहे, चलाए जाते रहे। याद ये रखना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया आज की जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हो, लेकिन जो इंसानी ताल्लुकात का के जो उसूल हैं वो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल। एक मैं आपको छोटा सा वो दूं कि जब मैं आपकी उम्र का था तो ये फेसबुक वगैरह और इस तरह की चीज़ें, स्मार्टफोन नहीं थे, फ़ोन भी बड़ी मोबाइल फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से जो है बहुत अमीर जो लोग होते थे उनके पास होते थे। तो हम जब पल बढ़ रहे थे तो जो बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया वो ये कि
بیٹا اگر کوئی ایسے ہی گالی گلوچ بک رہا ہو تو اس کو آپ نے منہ نہیں لگانا. اس کو زیادہ میں سخت الفاظ میں اگر بیان کروں, ہے یہ مارننگ شو لیکن تھوڑا صبح مطلب اگر ہلکا بریکفسٹ لوگ لے رہے ہیں تو ایگزیکٹلی اگر آپ چل رہے ہوں خود دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور گلی کے کونے پہ ایک کتا جو ہے وہ بھونک رہا ہو, اور وہ بڑا معصوم, کتے بہت اچھے جانور ہوتے ہیں, اللہ کی جو ہے وفادار جانور ہوتا ہے, لیکن وہ بھونک رہا ہو, تو کیا ہم چوپائے بن کے چاروں اس پہ بن کے ہم واپس بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم اگنور کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم اقبال کے شاہین ہیں, اور ہمارے لیے گلی کے کتے کے بھونکنے کا اگر ایک نہیں 4 بھی جمع ہو جائیں تب بھی کوئی اتنا زیادہ ہمیں اس کو امپورٹنس دینے سے کیا شاہین جو ہے وہ کتے کو شاہین بنا دیتا ہے, یا شاہین خود کتا ہو جاتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے یہ جو پرانا اصول ہے نا, یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھلے ہو اور نمبرز بہت زیادہ ہوں, دیکھیں نا اب 2-4 کی بات ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے جب ٹرینڈز ہوتے ہیں تو وہ 2-4 ملین کی بات ہو رہی ہے, تو واقعی جو خاص طور پہ جو بڑی عمر کے ہمارے سربراہان ہیں, اعلیٰ عہدیداران ہیں, وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار 1 ملین جو ہے ٹویٹس ہو گئی اس پہ, یار کچھ کرو اس کے بارے میں, رائٹ؟ اچھا, تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے اور محتاط رہنا ضروری ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ضروری نہیں ہے, بلکہ جو اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرے گا وہ جو دشمن ہے اس کو وہ اپنے ہتھیار دے کے کہہ رہا ہے آ بیل مجھے مار, آ انڈیا مجھے گولیاں مار, مجھے گالیاں دے, اور جو بھی تو گالیاں دے گا میں اس کا جواب دوں گا تاکہ باقی سب بھی سنیں کہ تو نے مجھے گالی دی ہے. سو آئی تھنک کہ سب سے اہم چیز یہ جس طرح کپتان نے فرمایا ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ معقول جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں تصدیق کرنا اور تفریق کرنا جانتے ہیں کہ کیا چیز سنجیدہ ہے اور کیا چیز غیر سنجیدہ. لیکن صاحب یہیں پہ کچھ ٹرینڈز کا میں ذکر کروں گی. پاکستان آرمی کلڈ پشتون جینوسائیڈ, اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ, اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ. دیکھیں زریاب, میں تو آپ نے یہ ریپیٹ کیا نا, میں نے یوں کان بند کی, کیوں؟ زیادہ تر یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ ٹرینڈ بولتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری فوج ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو, امپاسبل, تو پھر میں تو سمجھتا ہوں اپنے لب پہ یہ ٹرینڈ لانا جو ہے یہ حماقت ہے, عین حماقت ہے. اچھا, کیا ایسا ہے کہ کل بہت زیادہ بات ہوئی پی ٹی ایم کی, اگر اجازت ہو اس پہ, کیونکہ بات دو وزراء نے کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. دیکھیں, اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ شروع میں یہ بہت اچھا جو ہے حقوق پر مبنی ایک جو ہے موومنٹ تھا. لیٹس سے کہ 100 لوگ تھے اس میں, اور صرف ایک جو ہے اس میں بدکار آدمی تھا, ہمیں نہیں پتا اس کا نام, شاید ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پتا. ایک بندہ تھا, ان کی ریلی ہوئی, اس ریلی پہ میرے جیسے لوگ بھی گئے. میں نے کہا یار میرے بھائی فریاد کر رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہمیں ہمارے حقوق دو, ہماری آواز سنو, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو ہم جیسے لوگ بھی جو ہے, میرے خیال جتنے دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے یار اگر میرا بھائی میری بہن جو ہے وہ رو رہی ہے تو میں جا کے, بالکل ایسے. اچھا, تو ہم نے سب نے دیکھا, ہم اس پہ گئے اور وہ حقوق کی بات کر رہے تھے. وہ ایک بندہ اس ریلی پہ گیا, اس نے لوگوں کو تھوڑا اکسایا, اس نے غلط راہ پہ ان کو بھٹکایا. ایک سے وہ لیٹ سے 5-6 متاثر ہو گئے. لیکن آج امیجن کریں کہ لیٹ سے اس 100 میں سے 10-15 آپ جو ہے نا خراب ہو گئے, وہ خود جان بوجھ کے خراب نہیں ہوئے, لیکن اب وہ باتیں ایسی کرتے ہیں, ان میں غصہ بہت زیادہ ہے. کوئی پیسے شیسے نہیں, پیسے وہ ایک ہی لے رہا ہے اور وہ سارا خراب کر رہا ہے. اب وہ 15 لوگ جو ہیں وہ یہ ٹرینڈ جو ہے کر رہے ہیں. کل کی بات پہ یا آج اگر ہم سخت بیانی کریں گے پی ٹی ایم پورے جو ہے گروپ کے بارے میں, تو جو معصوم لوگ ہیں وہ 15 اب ان 15-30-45 کو اور خراب کریں گے, کیونکہ وہ کہیں گے دیکھو ہم نے بتایا تھا, یہ جو باقی پاکستانی ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف ہیں, اور یہ دیکھو آج یہ پروو ہو گیا, 2 وزراء بول رہے ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ. تو ہمیں تھوڑا محتاط رہ کے بڑی سمارٹلی چلنا ہوگا. یہ تو اسٹریٹجی اس میں آپ کیا ڈیفائن کریں, مطلب محتاط بھی رہیں اور سمارٹ پلے بھی کریں؟ سب سے پہلے یہ کہ تفریق جاننا جو ہے نا, تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. 3 گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف اکثر جو ہے وہ ٹرینڈ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ. ایک وہ ہیں جو
زدگان ہیں جن کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے. پاکستان نے نہیں کیا, فوج نے نہیں کیا. اب دیکھیں نا, ایک یو ایس ایئر سٹرائک ہوتی ہے افغانستان میں, وہ دہشت گردوں کو مانے جاتے ہیں, دہشت گردوں 4 دہشت گرد مرے, 40 جو ہے معصوم لوگ جو ہے شہید ہو گئے. اب وہ 40 جو شہداء ہیں افغانستان میں, ان کی آواز جب اٹھتی ہے تو اس میں کوئی چھلانگ مار کے کہتا ہے یہ پاکستان پہ ڈال دو. یہی ہو رہا ہے نا. وہ ایسے ہی رہا ہے. اچھا, تو ہمیں تفریق کرنے کی, وہ جو پاکستان پہ ڈال رہے ہیں وہ تو اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں, ان کی تو فیملیز جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں, ان کے گھر برباد ہوئے ہیں. اب وہ غصہ پاکستان پہ, وہ غلط جگہ غصہ آ رہا ہے. اگر ہم ریاکشن دیں گے تو پھر لڑائی ہماری اور ان کی ہو جائے گی, ہماری اور ان کی لڑائی نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو زدگان ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ساتھ کھڑے نہ ہوں بھلے, کیونکہ دیکھیں آپ کو گالی پڑ رہی ہے, آپ ان کے ساتھ بڑی بہت زیادہ صوفیانہ اس کے لیے جو ہے نا دپڑ چاہیے, سب کی بس کی بات نہیں. لیکن یہ جان کے کہ دیکھیں ان میں کچھ لوگ, 10 لوگ گالیاں دے رہے ہیں, 4 لوگ ایسے ہیں جو جینیوئن وکٹمز ہیں, وہ غصے میں ہیں. ان سے بات کرنا بالکل جو ہے وہ, یعنی کہ ان کو جواب دینا, گالی دینا, ان کی بات کو مائنڈ کرنا نامعقولی ہے, نہ کیجیے. اچھا, یہ ایک گروپ ہو گیا. اچھا, اس طرح کے لوگ پاکستان میں بھی ہیں. پاکستان میں ہمارے بلوچ بھائی ہوں, کہیں بھی کسی ملک کے خطے میں ہوں, کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم جب ہوتا ہے تو وہ آواز اٹھاتے ہیں, یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں جیسے آپ نے کہا, لیکن اگر ساتھ نہیں کھڑا ہو جاتا, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سخت بیانی وہ کر رہے ہیں, تو آپ پیچھے ہٹ جائیں, لیکن جواب ان کو نہ دیں. ایک یہ گروپ ہو گیا جو جینیون غصے میں ہیں لوگ, جن کا اسٹیٹ کو جواب دینا چاہیے, اگر وہ ہمارے سرحدوں کے اندرونی طور پہ, اور اگر باہر ہے تو ہمارے وزارت خارجہ, ہماری ISI, ہمارے بڑے پکے زبردست ادارے ہیں. تو ہمیں کسی طرح سے, یعنی کہ یہ سمجھنا کہ ان ٹرینڈ سے, یعنی کہ ہماری اتنی پتلی کمر, یہ اتنے چھوٹے ہمارے جو ہے بازو ہیں, یہ پاکستان ہے یار, یہ مذاق سمجھا ہوا ہے. یہ پاکستان فوج ہے, مطلب دنیا کی بڑی بڑی فوجیں جو ہیں اس سے جو ہے ڈرتی کاپتی ہیں. تو ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ سے, پھر میں کہوں گا محتاط ضرور رہی ہے, جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر وائلڈ نہیں ہونا, اور ریاکشن جو ہے وہ ہر چیز کو نہیں دینا. ایک گروپ وہ ہے جو افیکٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز بیٹ کروں کہ ہم نے کہا نا کہ ایک گروپ ہے جہاں پر زیادتی ہوئے. ایک اعلیٰ قسم کی سول کانفرنس کا میں حصہ تھی, تو وہاں پر کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے ہی بتایا گیا, مطلب میں نام اس لیے ڈسکلوز نہیں کروں کیونکہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ بتایا گیا تھا جب کراچی اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ ہوا, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک احتجاج چل رہا تھا انہی دنوں میں تلاش گمشدہ کے حوالے سے, کہ گمشدہ لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں. معلوم یہ ہوا کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے واقعے میں ان گمشدہ ان افراد میں سے ایک فرد اس حملے میں موجود تھا. تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک فرد کسی کو اکساتا ہے تو کس طرح سے 5-6 لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو یہ جو اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گمشدہ لوگوں کا پتہ چلایا جائے, یا پاک افواج کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے اس قسم کی باتیں منظر عام پر نہیں لاتے. دیکھیے, اور یہ بہت واضح ہے کہ یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں. پاکستان کا جو اصل پوٹینشل ہے وہ اتنا اونچا ہے, اور کبھی کبھی وہ ابھرتا ہے, نظر آتا ہے. یہ ندیم ارشد جو ہے, یہ کتنے اس ملک میں ندیم ارشد ہوں گے جن کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی. یہاں سے جہاں آج پاکستان ہے کہ 30-35 سال سے ہم نے کوئی میڈل نہیں لیا, اور آگے جو ہم نے لے کے جانا ہے پاکستان کو, جہاں پہ 50 میڈل 100 میڈل ہمارے ہوں گے, اور ندیم ارشد جو ہے وہ ہم ادھر رکھیں گے بجائے جو ہے اگنور کرنے کے. اس میں جو فاصلہ ہے نا, وہ یہ پیچیدگیاں ہیں, اور ان کو سمجھنا اور بڑی حکمت سے کام لینا جو ہے وہ ضروری ہے. میں گروپس کا ذرا, وہ جو 3 گروپ ہیں, میں ایک گروپ وہ ہے جو بیرونی اور خاص طور پہ افغان جو ہمارے, تھوڑا سا مختصر رکھیے گا کیونکہ ہمیں بار بار بریک لینے کا خطرہ ہے. میں بالکل مختصر رکھوں گا. ایک وہ ہیں جو افغان بہن بھائی ہیں ہمارے جو غصے میں, ایک وہ گروپ ہے جو ہمارے اندرونی جو ہے, جو ہمارے زیادہ بہن بھائی ہیں, ہمارے مطلب جو ہے ہمارے سٹیزنز ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے. غصے میں آتے ہیں, ان کی بات کو اگنور کر دیں, ان سے منہ موڑ لیں, لیکن جواب نہ دیں. اور تیسرا گروپ بیرون ملک, جس میں ہندوستان سب سے زیادہ, اسرائیل بھی ہے, لیکن نہیں, اب ہندوستان کے علاوہ کوئی اور ملک کا میں نام کیوں نہیں لیتا, کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان ہے, اور جتنے مغربی ممالک ہیں وہ اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو اپنی باتوں میں لانا ہے. کیا ہم ان کو گالیاں دے کے اپنی باتوں میں لا سکیں گے؟ نہیں. اس لیے وہاں پر بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اور اگین میں وہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بچپن کے اصول ہیں, چاہے آپ جتنے نوجوان ہو, ہم سب کو یہ باتیں سکھائی گئی ہیں کہ دیکھو, جو
اگر زیادتی ہو تو زیادتی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، لیکن اپنا وقار جو ہے نا قائد اعظم والا رکھنا ہے، لیاقت علی خان والا رکھنا ہے، اقبال والا رکھنا ہے۔ شاہین کا کام پرواز اور کرنا ہے، پرواز میں جو بالکل رہنا ہے، شاہین کا کام نیچے گلی آ کے کے کونے پہ جا کے اس وف کتے وف کو کرنا جواب دینا نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے مشرف صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے، آپ پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین ایک کوئک بریک کی طرف بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ ہاتھوں میں ہاتھ لے دیوار بن جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ لے دیوار بن جائیں، طوفانوں کے آگے، طوفانوں کے آگے کوہسار بن جائیں، کوہسار بن جائیں، رستہ نہ روکے وہ فضا ہو یا ہو ساغر، چلو آؤ لوگو اس گھر کو سنواریں، تن من تن اس دیس پہ ماریں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین۔ اب ہم بات کریں گے بیسک ایجوکیشن کی، ارلی ایجوکیشن کی، اور اس میں جو بیسک سیوک سینس ہے اس کی۔ کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے بلکہ مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ جو ارلی ایجوکیشن ہے، جو پری اسکول ہے، اس میں پڑھائی سے زیادہ فوکس اس سیوک سینس پر ہو، سیوک ایجوکیشن پر۔ جب بات سیوک سینس کی ہے، سیوک ایجوکیشن کی ہے، تو بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ پاکستان کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں بچے، آئس کریم کھائی، ریپر پھینک دیا باہر، اشارہ توڑ دیا ابا جان نے، بچہ کچھ بولا نہیں، بچے نے وہ سیکھا، جب بچہ ہو رہا ہے بڑا تو وہ بھی اشارہ توڑ رہا ہے۔ اسی طرح جب پبلک ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کوئی صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹوائلٹ کسی اور کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب محفل میں بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے تو کان میں خسر پھسر نہیں ہوتی، کسی کو اگنور نہیں کیا جاتا، وہاں پر کچھ ایسا ایکٹ نہیں کیا جاتا جس سے کوئی اور شخص اس محفل کا متاثر ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا سوال یہ ہے۔ یہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کسی ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ خود بائی پروفیشن ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، تاکہ بلایا ایک ایسے شخص کو گیا ہے کہ صرف تعلیم کتابوں کے ذریعے ہی حاصل نہیں کی جاتی، تعلیم و تربیت کا جو مزاج ہے وہ آپ کے رویوں پر، آپ کے بیہیویئر پر اور آپ کے سماجی جو تعلقات ہیں ان پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ناظر محمود صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
بہت بہت خوش آمدید صبح پاکستان کے سیٹ پر. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں پر دیکھ کر, اور امید کرتے ہیں کہ آج جو آپ سے کچھ ہم سیکھیں وہ اسپیشلی ہم اپنی آڈینس تک وہ میسج کنوے کرنے میں کامیاب ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک کیا ہے, لیکن جب میں آپ کے گھر بھی میں آئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک لائبریری تھی, کتابوں کا سیلاب تھا جو کہ میں نے دیکھا, اور مختلف قسم کی میں نے کتابیں دیکھی, اور 2 کتابیں چپکے سے لے بھی آئی تھی. ہاں میں سچ میں لے کر آئی تھی. See, I knew it. میں منٹو ناما لے کر آئی تھی, اور ایک ڈاکٹر صاحب کی خود کی اپنی ہسٹری آف پاکستان پر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ماشاءاللہ. اگلی بار مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گی, انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گی. یہ وہ چوری ہے جس پر آپ ہمیں معاف کر دیں گے. ہاں کبھی کبھی کر دینا چاہیے. چلیں لیٹس کم ٹو دی ٹاپک. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسکس ایتھکس ہیں, یہ جو سیوک سینس ہے, اس کو عوام تک پہنچانے میں اسپیشلی بچوں سے, ہم چھوٹے سے شروع کرتے ہیں, تو کتنا ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر ارلی ایجز میں ہی بچوں کو اس بارے میں شعور بیدار کیا جائے؟ دیکھیں, ارلی ایجوکیشن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, لیکن اس کو صرف ارلی ایجوکیشن تک محدود نہیں کرنا چاہیے. جو سیوک ایجوکیشن یا شہریت کی تعلیم ہے, یہ ظاہر ہے شروع تو ارلی ایجوکیشن سے ہی ہو جانی چاہیے, لیکن اس کو آخر تک جاری رہنا چاہیے. یعنی جیسے ہم نے بعض دوسرے سبق لازمی یا کمپلسری کر دیے ہیں نا, کہ جی اسلامیہ جو ہے وہ گریجویشن تک پڑھنی ہے, پاکستان اسٹڈیز گریجویشن تک پڑھنی ہے, اسی طرح شہریت یا سیوک ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ارلی ایجوکیشن سے شروع ہو کے آخر تک چلنی چاہیے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. اس لیے کہ دیکھیں, بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جب 5 سال کا ہو جاتا ہے, تو بلکہ اب تو اس سے بھی پہلے وہ پلے گروپ میں بھیج دیتے ہیں. 2.5 سال کا بچہ اب تو اسکول جاتا ہے. ویسے تو یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, لیکن بہرحال اگر آپ 5 سال بھی کاؤنٹ کریں تو 5 سال کے بعد سے بچے کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ تعلیمی ادارے میں گزرتا ہے, یا جو تعلیم سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں گزرتا ہے. بالکل ایسے. اب صبح بچہ نکلتا ہے 7-7:30 بجے, اس کے بعد وہ 2-3 بجے گھر آتا ہے یا آتی ہے بچی, اس کے بعد وہ پھر ان کا ہوم ورک ہوتا ہے, پھر کوئی ٹیوٹر آ جاتے ہیں. تو اگر آپ پورا دن لگائیں تو ان کا جو بچے کا جو ویکنگ یا جاگنے کا وقت ہے, اس میں سے زیادہ تر وہ اسی میں لگا رہتا ہے یا لگی رہتی ہے بچی. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی بنیادی تربیت جو ہے اس پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہو, جو کہ اس وقت نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مجموعی طور پر تعلیم پر ہماری توجہ کم رہی ہے. اب ہمیں ہماری یہ بدقسمتی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو خواندہ لوگوں کا جو تناسب ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 60% ہے, اور انڈیپینڈنٹ جو آزاد ریسرچر یا محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 50% سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 22 کروڑ میں سے تقریباً 10 سے 11 کروڑ لوگ ہمارے پاس لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ بہت بڑا, یعنی ہندوستان کے بعد, ہندوستان کی جو آبادی زیادہ ہے اس کے بعد یہ دنیا میں سب سے بڑا ان پڑھ لوگوں کا گروپ ہے جو ہمارے یہاں ہے. تو ہمیں تعلیم کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سلیبس میں جو ہم چیزیں ڈال رہے ہیں اس میں شہریت کی تعلیم ہے یا نہیں. اچھا سر, اس پر قطع کلامی کی معذرت, لیکن نصاب میں یہ پارٹ ہونا ضروری تو بہت ہے. ماضی میں تو تھا. بالکل تھا, بالکل. اپنے اچھا یاد دلایا, میں اس طرف آنے والا تھا کہ یہ جب ہم نے خود اسکول میں تعلیم حاصل کی, 70s میں اسکول میں تھا, اس وقت جو ہے وہ شہریت یا سیوک کا ایک مضمون ہوتا تھا جو ہم اسکول میں پڑھتے تھے. ہم نے سیکنڈری اسکول تک پڑھا ہے, لیکن یہ 1980 کے بعد سے جو ہے وہ پورا ٹرینڈ تبدیل ہونا شروع ہوا, چونکہ فوکس جو ہے وہ زیادہ اسلامائزیشن کی طرف آ گیا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ ہم نے جو مختلف چیزیں تو ڈال دیں لیکن بچوں کو سمجھایا نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو ایک وہ جو رٹا ہوتا ہے نا کہ آپ رٹ لیں, یہ رٹ لیں, وہ رٹ لیں, وہ آیتیں یاد تو کروا دیں, ہاں, لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ پچھلے 40 سال میں شہریت کی تعلیم تقریباً بالکل ختم ہو گئی ہے, لیکن اب اس طرف دوبارہ رجحان آ رہا ہے. میں آپ کو لیٹسٹ اگر انفارمیشن دوں تو یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں سیوک ایجوکیشن کے ایکٹ جو ہیں وہ پاس کیے جا رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے خوش آئند ہے یہ. جی, یہاں پر جو ہے 2018 میں آئی سی ٹی کے لیے نیشنل اسمبلی میں ایک سیوک ایجوکیشن کمیشن کا بل پیش کیا گیا تھا. وہ سحر کامران سینیٹر تھی, انہوں نے پیش کیا اور وہ 2018 میں پاس ہو گیا. اس کے بعد 2019 میں اس کو سندھ میں پی ٹی آئی کی ایک ایم پی اے تھیں, انہوں نے سندھ اسمبلی میں پیش کیا, لیکن سندھ گورنمنٹ نے, چونکہ پی پی کی حکومت ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم یہ نہ کریں, تو اس کو وہ لے کے بیٹھ گئے. اچھی بات تو جہاں سے آئے لے لینی چاہیے. ہاں, اور اسی طرح کا تیسرا بل جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ میں بتا رہا ہوں, ابھی 1-2 ہفتے پہلے یہ کے پی اسمبلی میں ایک اور خاتون ہی ہیں
انہوں نے نکھت اورکزئی انہوں نے وہ بل پیش کیا ہے کہ جس سیوک ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. تو یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے. اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سیوک ایجوکیشن کمیشن جیسے آئی سی ٹی کے لیے موجود ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے, اسی طرح تمام صوبے جو ہیں وہ یہ بل پاس کریں اور وہ سیوک ایجوکیشن کا کمیشن بنائیں, اور اس کا کام یہ ہو کہ جو نصاب ہے اس کا جائزہ لے اور اس میں شہری یعنی ارلی ایجوکیشن سے لے کر پرائمری, سیکنڈری اور ایڈوانس لیول تک شہریت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے, تاکہ جب آپ ایڈوانس لیول تک بھی اس تعلیم کو لے کر آگے چلیں. تو آج کل کے دور میں ایک بڑا پیارا سا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی, تو اس میں لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس میں ایم ایس سی سائیکالوجی کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں اور پھر لیکچرز بھی بنتے ہیں. اس طریقے سے آپ اس چیز کو لے کر مطلب ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن اس سیوک میں بھی پھر یہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ اس نصاب کو مطلب شامل نہیں کریں گے, اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں لے کر آئیں گے, لوگوں میں شعور آپ اس طرح سے بیدار نہیں کر سکتے. کیونکہ بچپن میں ہم نے بھی بہت چیزیں پڑھی ہیں, لیکن اگر جب تک وہ ہماری زندگی کا نارمل روٹین میں حصہ نہ بنے ہم بھول جاتے ہیں, اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. اچھا, اور ایک بات اور بھی سر, جب ہم بات کرتے ہیں کہ نصاب میں اس کا حصہ ہونا چاہیے, تو میں نے شروع میں کہا چند ممالک میں ایسا, تو جاپان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تو سر پہلے 2 سال بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے سیوک ایجوکیشن پر, وہ باقی تعلیم پر فوکس نہیں ہوتے, وہ صرف بچے پر توجہ اس طریقے سے دیتے ہیں, اس ڈائریکشن میں دیتے ہیں. آپ نے تو کہا یوں کہ بیسک کے علاوہ بھی آگے چلنا چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھلے یہ کمیشن بنے, بھلے اس پر بھی ڈیلیبریشنز ہوں, بھلے بل پاس ہوں, سب کچھ ہو, لیکن سکولز کو, تعلیمی اداروں کو کیا اپنے تئیں اس پر کام نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اپنے تئیں وہ تربیت کا کام تو ظاہر ہے کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کہ کوئی چیز فارملی یعنی رسمی طور پر نصاب کا حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں اسکولوں پر بہت سی پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ آپ کوئی بھی لرننگ مٹیریل, جو کہ غلط ہے, کہ آپ کوئی بھی لرننگ مٹیریل جو ہے وہ اپروول کے بغیر استعمال نہیں, یعنی ٹیکسٹ بک تو ہیں جو اپرووڈ ہوں گی, اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کوئی اور ٹیچنگ جو اس کو ہوتا ہے نا ایڈیشنل مٹیریل بھی آپ استعمال کریں تو اس کے لیے بھی اپروول چاہیے, تو اس کو بڑا پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس پروسیس. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے, یعنی بالکل غلط ہے. یہ غلط کیوں ہے؟ اگر یہ بات میں درست سمجھ رہا ہوں, 1 کریکولم کی بات ہو رہی ہے. 1 کریکولم بھی اس کا حصہ ہی ہے, لیکن یہ 1 کریکولم آنے سے پہلے یہ کارروائی شروع کر دی گئی تھی کہ ہر چیز کی جو ہے وہ اپروول لینی ہے, اور وہ اپروول کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اگر اسکول اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہے تو وہ کہیں سے بھی, چونکہ ہمارے یہاں بیوروکریسی افسر شاہی بڑی اسٹرانگ ہے, تو وہ کوئی بھی چیز پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. فار انسٹنس, اسکول ایسا کیا کام کرنا چاہتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اپروول چاہیے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی میں مثال دے دوں نا کہ ایک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ او یو پی والوں نے بنائی تھی جس میں ملالہ کی تصویر تھی, اس کو وہاں پنجاب کے جو ہمارے سکرات بخرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں آگے آگے اٹھا لو. اچھا بھائی کیوں اٹھا لو, کتابیں اٹھا لی گئیں, بھئی اس کی تصویر ہے, دنیا ملالہ کو ہیروئن مانتی ہے, ہماری ہیرو ہے, میری ہیرو ہے, وہ مطلب فائٹر ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ لڑیے, لیکن وہ پنجاب میں وہ اٹھا لی گئی. کیوں اٹھا لی گئی؟ اس لیے کہ جی اس کی اپروول نہیں تھی. بھئی اپروول کیا, ایک اچھا کام ہو رہا ہے ہونے دو. تو اس قسم کی بات, یہ میں مثال دیتا نہیں, لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ کانکریٹ ایگزامپل دیں تو میں یہ دے رہا ہوں. لیکن ہم اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ دیکھیں, میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ جب ہم شہریت, آپ نے چونکہ نفسیات کا جو حوالہ دیا وہ بہت اچھا تھا. دیکھیں, شہریت کی تعلیم کے بھی 3 پہلو ہوتے ہیں نا. سب سے پہلے اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے, یہ ذاتی پہلو ہے, دوسرا سماجی پہلو ہے, تیسرا سیاسی پہلو. یہ تینوں شہریت کی تعلیم ہے. اچھا, اس کا آغاز ارلی ایجوکیشن سے ذاتی طور پر ہوتا ہے, جو جاپان کی بھی مثال دی گئی, اچھی مثال تھی کہ جاپان میں بھی جو بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہ ان کی اپنی پرسنل سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کچرا نہیں پھینکنا, آپ صبح اٹھنا ہے تو آپ کو سلام کرنا ہے, یا جو بھی آپ کی گریٹنگ ہے فیملی والوں سے مسکرا کے ملنا ہے, منہ نہیں بنانا. اس قسم کی چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے کہ جب بچے بالکل ارلی ایج میں ہیں, ابتدائی ایج میں ہیں, تو ان کے ابتدائی رویے ڈیولپ ہو جائیں. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ذاتی یا نفسیاتی ٹریننگ ہے. اس کے بعد جب وہ پرائمری اور سیکنڈری میں پہنچتے ہیں تو پھر سماجی پہلو آ جاتا ہے. اور سماجی پہلو میں یہ آتا ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا, آپ کو حسن سلوک جس کو کہتے ہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کا یعنی کنسیڈریشن جو ہے, آپ کو رائٹ آف وے کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں, جیسے ابھی مثال دی گئی کہ گاڑی میں سے آپ جو ہے وہ موٹر وے پہ, میں نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی میں سے موٹر وے پہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں موٹر وے کے اوپر. آپ دیکھیں موٹر وے پہ اگر یہ حال ہے ہاں تو بڑی گاڑی, اچھا, اور دیکھا یہ گیا ہے جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ غیر مہذب رویے کا اظہار کرتے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم تو یہ ہیں تو ہم جو چاہے وہ کر لیں, وی ول گیٹ اوے ود اٹ. تو دوسرا اس کا سماجی پہلو ہے. تو جو شہریت کی تعلیم کی میں کی تعریف کر رہا ہوں یا بتلا رہا ہوں کہ پہلا جو ارلی ایجوکیشن میں ذاتی یا نفسیاتی پرسنل ایجوکیشن,
کہ آپ کو اپنا رویہ کیسے بہتر کرنا ہے، فیملی میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دوسرا، جب آپ پرائمری سیکنڈری میں جاتے ہیں تو آپ کا سماجی پہلو آ جاتا ہے، جو میں نے کہا کہ تو ڈاکٹر کنسیڈریشن۔ صاحب چونکہ سماجی پہلو کو آپ ایکسپلین کریں اس سے پہلے ایک خاکہ ہے، ایک سکیچ ہے، میں چاہوں گی ذرا اس کو دیکھیں کیا اور وہ آپ بھی تیار دیکھیں ہو کیا وہ چکا ہے؟ تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے سیوک سینس کے حوالے سے اور شہری تعلیم کے حوالے سے، اسی پر ہم اپنے ناظرین کو آج ایک سکیچ کی صورت میں، کارٹون کی صورت میں وہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ مزہ صاحب کیا کچھ بنایا آپ نے ابھی تک؟ میں نے بنایا جی کہ آج کل میں خود دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے اس کا۔ چھوڑے یار کتابوں کو، فرانس میں انہوں نے بچے کو ہوم ورک تک نہیں دیتے، چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو بھی اب انہوں نے کہا دیا ایک ہوم ورک۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں والدین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بہت زیادہ۔ میں نے پریکٹیکلی خود اپنے بچوں کو پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہے۔ ایک اماں کو روڈ کراس کروائی، میرا بیٹا 4 سال کا تھا، میں نے کہا بیٹا دیکھو میں کیا کروں گا، وہ مانیٹر کر رہا تھا، میں نے اماں جی کو روڈ کراس کر پھر آ کے کویسچن کیا اس سے کہ بیٹا میں نے کیا کیا ہے، کہ کیوں کیا ہے، تو اس نے بتایا چونکہ بوڑھی ہیں روڈ نہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے بھی کام کرنا ہے، اور اب الحمدللہ میرا بیٹا آرمی میں، وہ ابھی بھی یہ کام کرتا ہے، گاڑی روک لیتا ہے اگر کوئی بزرگ اس کو روڈ کراس کرواتا ہے۔ کیوں میں لگنے کا میں نے ان کو سکھایا، ایک ہی چیز سکھائی، یہ والدین کی بھی ذمہ داری، 5 سال تک بچے کا ذہن بن چکا ہوتا ہے، یہ گھر سے بنتا ہے۔ ہم تو اب تو 2 سال کے بچوں کو یار سکول مت بھیجو، خدا کا خوف کرو۔ یا جاپان کی آپ مثال لیں، وہاں تربیت دی جاتی ہے بچے کو، جاپان کے بچوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو خود بتاتے ہیں کہ بیٹا باہر جا کے بیلو یہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، تو کیا مطلب بہت ضروری ہے۔ جو عمران خان کا ویژن ہے اس پہ چلنا ہے، ایک نصاب کرنا ہے، ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، پھر جا کے ایک اچھی قوم بنتی ہے۔ سالوں لگ جاتے ہیں، 200 سال لگتے ہیں قوم بننے میں۔ ٹھیک، مزہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کو میں وہیں سے بڑھاؤں گی، لیکن ایک خوف کا ذکر میں یہاں پر کروں گی۔ سر نے جیسے کہ بھی کہا کہ میں نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ ہم بعض اوقات کچھ ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی شخص گر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولیس کچہری کے معاملات بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، آپ بچے بھی ڈر جاتے ہیں خوف سے کہ ہم پہ کچھ نہ آ جائے۔ ان چیزوں نے بھی نا بعض اوقات جو لوگ خود سے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا شعیب، وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بالکل، اصل میں اس کے لیے جو قانون کی جو عملداری ہے یا نفاذ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ہر سطح پر اب ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں خود، یعنی پولیس میں جانے سے جو ساکھ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری خراب ہو جائے گی، وہاں جائیں گے ہمیں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا۔ تو اس میں ریاست دیکھیں شہریت کی تعلیم کا بھی، جیسے میں آخری پہلو جو ہے نا سیاسی پہلو، اس میں بھی اگر ہم بات کریں تو وہ یہیں پر یہ چیز آتی ہے کہ سیاسی سطح پر عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جی وہ سیاسی عمل میں حصہ لیں۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کو اگر یونین کاؤنسل کے لیول پہ اگر آپ ہیں تو یونین کاؤنسل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ تحصیل ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو ہمارے نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر میں ووٹ دینے کا حق مل جاتا ہے، 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے نوجوان۔ لیکن وہ جو ذمہ داری، رائٹس اور رسپانسبلٹیز کی جو بات ہے نا کہ ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ میں نے کہا نا کہ شہریت کا جو آخری پہلے ذاتی پھر سماجی اور پھر سیاسی، تو اس میں ہم بچوں کو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست سے دور رہو، سیاست میں حصہ نہ لو۔ بھئی سیاست کیا ہے؟ جو شہریت کا سیاسی پہلو ہے، جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی میرے معاشرے کو ایسے کیوں چلایا جا رہا ہے، یہ ایک سیاسی سوال ہے، اور یہ سوال پوچھنا میرے اور آپ سب کا حق ہے۔ تو شہریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو علاقائی جو ہے، یونین کونسل ہو، تحصیل ہو، ضلعی انتظامیہ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو قانون سازی، ان سب میں آپ دلچسپی لیں اور خود اس میں حصہ لیں، اور آپ اپنا یہ حق سمجھیں کہ مجھے ایک شہری کے طور پہ میرا یہ حق ہے کہ میں قانون سازی میں، کیونکہ لیجسلیشن جو چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو، اس میں حصہ لوں۔ تو یہ اس تربیت میں تمام شعبے شامل ہیں، یعنی ذاتی ٹریننگ سے لے کر، سماجی ٹریننگ سے لے کر سیاسی تربیت تک، یہ ساری چیزوں کو جب ہم کور کریں گے، اور اس کے لیے وہی جو کمیشن کا جو قیام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا کمیشن ہو جس میں ماہرین تعلیم ہو، جو بیٹھ کر جو ہے وہ شروع سے آخر تک ہر سطح پر یہ دیکھیں کہ ہمیں پرائمری یا ارلی ایجوکیشن میں ذاتی سطح پر شہریت کی کیا تعلیم دینی ہے، سیکنڈری اور کالج سطح پر ہمیں سماجی شہریت کی تعلیم دینی ہے، اور گریجویشن لیول پہ ہمیں سیاسی شہریت کی تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم یہ 3 چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ ابھی مجھے فوری طور پہ نہیں لگ رہا کیونکہ اس پہ کام بہت سلو ہے، اور ظاہر ہے کہ
میں نے پھر یہی کہوں گا کہ والدین کی ذمہ داری تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بچہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے ایک اسکول اور تعلیمی اس میں گزارتا سرگرمی ہے، میں اور گزارتا ہے والدین پہ اس لیے بھی زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ والدین کا خود، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ 50% تو ہمارے لوگ ویسے ہی بیچارے ان پڑھ ہیں، تو جو شاید آپ میرے جیسے لوگ، میرے اور آپ جیسے لوگ جو کہ نسبتاً پڑھے لکھے گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں تو یہ فائدہ حاصل رہا نسبتاً بہتر والدین کا شاید، لیکن جو عام بچہ ہے ہمارا، جو اکثریت ہے پاکستان کی، جو 40% آبادی جو غربت کا شکار ہے، اب ان کے والدین خود بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اصل ذمہ داری یہ ریاست کی آ جاتی ہے، حکومت وقت کی آ جاتی ہے، محکمہ تعلیم کی آ جاتی ہے۔ اگر محکمہ تعلیم ان چیزوں کی طرف توجہ دے گا اور وہ جس طرح سے رٹنے پر لگایا ہوا ہے اور پھر لگائے چلے جا رہے ہیں، مزید ایسی چیزیں ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ رٹ لو، وہ رٹ لو، وہ رٹ لو، ارے بھائی اس سے تباہی ہوگی، مزید تعلیم آپ کی خرابی کی طرف جائے گی۔ آپ سمجھانے کی طرف آئیں، بالکل کانسیپٹس کلیئر کروائیں، رٹے کی طرف بچے کو نہ لے کر آئیں، اور وہی اصل تربیت، وہی اصل تربیت ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے چلا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کارٹون کی جانب جو کہ تیار ہے، جس پہ کچھ میں سمجھ پایا ہوں کہ بڑی دکھ اور تکلیف سے کہیں آپ بھی بچپن میں گزرے تو نہیں کہ بھاری بستہ لمبا رستہ؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ بڑھتے ہیں کارٹون کی طرف اور میری طرف کیوں دیکھ رہے نہیں، میں تو اس طرف دیکھ رہا تھا، کارٹون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا، میں نے کہا بھائی دیکھیں، بھاری کتابیں، بہت بھاری کتابیں، جب چھوٹا بچہ ہے اس کو مت کتابیں دیں، اس کو پڑھائیں، چیزیں دکھائیں، گیم سکھائیں اس کو، اور ان گیم سے ڈسپلن آتا ہے بچوں کے اندر۔ اور عمران خان ہمیشہ اسی وجہ سے بہترین کپتان تھے کہ انہوں نے ٹیم کو ڈسپلن میں لائے، تو ڈسپلن بہت ضروری ہے اور بچے کی تربیت بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ والدین بھی کریں، اور پھر جب سکول بچہ جائے تو وہاں بھی شروع کی کلاسوں میں کتابیں مت رکھیں، ان کو تربیت سکھائیں، ان کو اچھی باتیں سکھائیں کہ ہم نے اچھا شہری کیسے بننا ہے۔ اور آج جیسے شعیب اچھا شہری بن گیا ہے، اور آج بنا ہو مطلب غالباً دریاب بھی آج بن گئی۔ اچھا، مطلب یہ نہیں کہ ہم کل تک اچھے نہیں تھے۔ اچھا، ویسے آج کپڑے اچھے پہنے ہوئے، آج بھی کپڑے اچھے پہنے ہیں، پلیز یہ آپ ایسے کر لیں۔ اچھا، یہ مجھے لگتا ہے بچپن میں آپ نے بہت بھاری بستہ اٹھایا ویسے۔ اب نہیں، ہمارا ایک قاعدہ ہوتا تھا جی، اچھا، اور ایک تختی اور ایک سلیٹ، بات 3 چیزیں ہوتی تھی۔ اب تو خیر وہ کیا کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب لیکن اس میں میں کہوں گا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک لیڈ لی ہے۔ کچھ مہینوں پہلے جو بھاری بستہ تھا اس کو ہلکا کیا گیا، بچے کے ویٹ کے مطابق وہ بستے کا ویٹ ہونا چاہیے، کتنی کتابیں ہونی چاہیے، اس پر بہت افیکٹو کام کیا اور یہ تمام صوبوں میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اینی ویز بڑھنا ایک بریک کے جانب، واپس آئیں گے ساتھ رہیے۔